नाजरीन, इंजीली मीडिया की तरफ से आप सबको खुश आमदेद। आज के इस छोटे से वीडियो क्लिप में हम एक नहायत ही अहम सवाल का जवाब फ्राहम करने की कोशिश करेंगे, और वो सवाल आजकल के दिनों में बहुत आम और अक्सर पूछा जाने वाला है कि क्या हम मसीहियों को ईस्टर मनाना चाहिए कि नहीं? क्या हमें ईस्टर मनाना चाहिए? तो नाजरीन, इस बात का जवाब ये है कि हम बाइबल मुकद्दस से उन असूलों की मदद लें जो रहनुमाई के लिए खुदावंद यीशु मसीह की हयात अक़दस में से हमें मिलते हैं। बहुत से लोग मसीही रवायात और मसीही रसूमात, मसीही अकायद और मसीही तालीमात पर मुख्तलिफ तरीके से सवाल उठाते हैं, और अक्सर इनका ताल्लुक हमारी अपनी कौम से, हमारी अपनी कम्युनिटी से होता है, और फिर ये सवाल जो हैं ये दूसरे कौम तक पहुंच जाते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिसमस के ऊपर ये सवाल उठाया जाता है कि क्रिसमस की तारीख कहीं नहीं लिखी गई। इस सवाल के बारे में हम पहले एक वीडियो पेश कर चुके हैं, इंजीली मीडिया के प्लेटफॉर्म पर वो मौजूद है। क्रिसमस लफ्ज़ पर किसी को एतराज़ नहीं, लेकिन हमें लोगों के कहने के मुताबिक, उनके कहने के मुताबिक तारीख का पता नहीं। मसीहियत की दूसरी बड़ी ईद, बल्कि शायद सबसे बड़ी ईद जो है, वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद है, ईद क़यामतुल मसीह। और इस हवाले से बहुत से लोगों का एतराज़ ये है कि जी ये नाम सही नहीं, तारीख पे कोई बात नहीं करता, इसलिए क्योंकि तारीख दरअसल वही तारीख है जो यहूदी कैलेंडर में ईद फसा की तारीख है। खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत ईद फसा को ही यहूदी कौम आज भी जिंदा और आबाद है। इसराइल उनका मुल्क है और वो ईद फसा हर साल मनाते हैं। ईद फसा का आगाज उनकी रहाई से हुआ, यानी जब बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में थे, तो हजरत मूसा जब उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल कर लाए, तो खरूज 12 बाब में लिखा है कि वो सारा वाकया कि वो महीना उनके लिए साल के शुरू का महीना होगा, और उस महीने की 14वीं तारीख को जब 14वीं की रात थी, तो उन्हें वहां से निकलना था। बर्रा कुर्बान हुआ और उस बर्रे का खून सलीब की शक्ल में दरवाजों और चौखटों पर लगा दिया गया। यूं, और हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की हयात अक़दस में उस सारे वाक़े की तकमील होती है। जो चीज़ इस्तारतन खरूज 12 बाब में की गई, बताई गई कि बर्रा कुर्बान होगा, उससे रहाई होगी, और बनी इसराइल की फिरौन की हुकूमत से रहाई हुई, इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह की मौत का जिक्र, उनकी कुर्बानी का जिक्र मिलता है। उन्होंने ईद फसा खाई, और फिर फसा के हफ्ते के 5वें दिन और उन पे वो मज़ालिम शुरू हुए। 6ठे दिन उनको मसलूब किया गया। 7वें दिन यौम सब्बत को वो कब्र में रहे, और फिर अगले हफ्ते के पहले दिन वो जी उठे। तो लोग जो इस पे इतराज करते हैं, उनका इतराज ये होता है कि हम जब ईस्टर मनाते हैं तो दरअसल हम एक देवी का जश्न मनाते हैं। कौन सी देवी का जश्न? एस्टर का नहीं, ईस्टर का नहीं, एस्तरात का नहीं, इस्तारती का नहीं। ये वो देवियां हैं जिनका बाइबल मुकद्दस में और तारीख में जिक्र है, लेकिन
ان کا اس تہوار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس لیے کیونکہ عید فصح کا قیام مصر سے نکلنے کی تاریخ، یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کے اس دنیا پر آنے سے صدیوں پہلے یہ تاریخ مقرر ہوئی تھی عید فصح کی، اور وہ عید فصح خداوند یسوع مسیح کے آنے سے پہلے بھی منائی جاتی تھی اور ان کے ہوتے ہوئے بھی منائی گئی، اور وہی تاریخ جو ہے وہ آج بھی یہودی منا رہے ہیں۔ عید فصح آج بھی اہل یہود مناتے ہیں، اور انہی دنوں میں کیونکہ وہ عید فصح ہی تھی جب خداوند یسوع مسیح قربان ہوئے، ہم وہی دن مناتے ہیں، اور اس کا تعلق ایک قمری کیلنڈر سے ہے، سورج سے نہیں بلکہ چاند سے چلنے والا جو کیلنڈر ہے، قمری کیلنڈر، شمسی کیلنڈر سے نہیں، اس لیے وہ دن آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ کسی اور ویڈیو میں اس کی تشریح کروں گا کہ کس طریقے سے ہم وہ دن متعین کرتے ہیں جب ایسٹر یا عید قیامت المسیح منائی جانی چاہیے۔ دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید حقیقت ہے، صداقت ہے، اس میں معنویت ہے، اس میں تاریخیت ہے، اور اس میں ہماری عقیدت ہے۔ اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمارے لوگ، مشمولہ میں خود، جب ہم وہ دن مناتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہم کسی دیوی کا ذکر نہیں ہوتا، ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ آج خداوند یسوع مسیح جی اٹھے۔ آپ کسی شہری مسیحی سے، کسی قصبے کے مسیحی سے، کسی عالم مسیحی سے، کسی دیہاتی ان پڑھ مسیحی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ جب وہ ایسٹر کی بات کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کیا ہوتا ہے، پوچھیں، وہ کہیں گے خداوند یسوع مسیح جی اٹھا۔ اب سوشل میڈیا پر دیکھ لیں، خداوند یسوع مسیح جی اٹھا۔ بات یہ ہے کہ ہم اس سے کیا سمجھتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے تو ہر بات پہ اعتراض کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ میری عقیدت کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے عقیدے کو سمجھنا پڑے گا۔ بائبل مقدس میں ایک حوالہ ہے، لوکا طبیب کی انجیل، اس کا 10واں باب اور 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ ایک عالم شرع ان کے پاس آتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں، تو آ کے آپ خداوند سے یہ پوچھتے ہیں کہ میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھتے ہیں تو عالم ہے، تو بتا توریت میں کیا لکھا ہے اور تو اسے کس طرح پڑھتا ہے۔ دو باتیں، کیا لکھا ہے اور تو اسے کس طرح پڑھتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم تشریح کرتے ہیں ایسٹر کی تو ہمیں یہ پوچھنا پڑے گا کہ جو لوگ ایسٹر مناتے ہیں، جو لوگ عید قیامت المسیح مناتے ہیں، وہ کیا منا رہے ہیں اور وہ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ انگریزی زبان میں اس حوالے میں لکھا ہوا ہے ہاؤ ڈو یو ریڈ اٹ، ایک ترجمے میں لکھا ہے اینڈ واٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ فرام اٹ۔ لہذا جب اس تہوار کی بات آتی ہے جو ہم موسم بہار کے شروع میں مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دیویوں سے متعلق ہے۔ موسم بہار کا وہ تہوار آج بھی یہودی مناتے ہیں فصح کے طور پر، اس لیے کیونکہ جب خداوند نے انہیں مصر سے نکالا وہ موسم بہار تھا، 14ویں کا چاند تھا۔ خروج 12 باب پڑھیے تاکہ آپ کو سمجھ لگے کہ یہ تاریخی واقعہ ہے، یہ ایک تاریخی استعارہ ہے جس کی تکمیل اور تعبیر جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی میں آخری ایام میں ہوئی۔ انہوں نے فصح کھائی اور خود فصح کی قربانی کا برہ بن کے وہ مصلوب ہوئے، ان کی قربانی تھی۔ اب ہم اس بات کو کیسے پڑھتے ہیں، اس کو کیسے سمجھتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے عالم شرع سے کہا
کہ تو کیسے پڑھتا ہے, تو کیا پڑھتا ہے, اور پھر how do you understand it. لوگ اس سے کیا سمجھتے ہیں؟ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. دیوی کون سی دیوی؟ یہ آپ کے ذہنوں میں کون سی دیوی ہے؟ یہ آپ کے مسائل ہیں. ہم جیسے سادہ لوگ مسیحی عقائد رکھنے والے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. بائبل مقدس ہی میں ایک اور واقعہ ہے, متی 9 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے, جب خداوند یسوع مسیح جا رہے تھے تو ایک عورت بیمار تھی, تو 12 برس سے اس کا خون جاری تھا. تو جب اس نے خداوند یسوع مسیح کے پلڑے کو چھوا تو وہ شفا یاب ہوئی. خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا, بیٹی خاطر جمع رکھ, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا ہے. تیرے علم نے نہیں, تیری تحقیق نے نہیں, لفظوں کی بحث نے نہیں, تیرے ایمان نے. تو کیا سمجھی تھی کہ ابن داؤد کون ہے؟ تو کیا سمجھی تھی کہ یہ گلیل کا نبی کون ہے؟ تو کیا سمجھی تھی کہ یہ ناصری کون ہے؟ تو سمجھی تھی کہ وہ تیرا نجات دہندہ ہے, تیرے ایمان نے تجھے ٹھیک کر دیا. بحث کرنے سے کچھ نہیں ملتا. یہ عقیدت اور ایمان کی بات ہے کہ آپ جب ایسٹر کا روز مناتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کیا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کیا سمجھ کر وہ دن مناتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح زندہ ہوا. ٹھیک ہے, ایسٹر لفظ پر, وہ ایسٹر پر اعتراض کرنے والے بھی متفق نہیں ہیں, بحث کرتے رہتے ہیں آپس میں کہ یہ کون سی دیوی ہے جو ان کے اعصاب پر چھائی ہوئی ہے. تو ان کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ فیصلہ کر لیں, کیونکہ جب آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بہت سی دیوی ہیں جن کا تعلق موسم بہار اور افزائش نسل اور اس طرح کی چیزوں کے ساتھ ہے. خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا واقعہ ان سے منسلک نہیں ہے. لفظوں کی بات ہے تو ہم اس جگہ پہ خداوند یسوع مسیح کی عید کے لیے عید قیامت المسیح لگاتے ہیں, لوگوں کو سکھا دیتے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ چونکہ بعض لوگوں کو اعتراض ہے اس پر, ان کا مسئلہ, یہ ہمارا مسئلہ نہیں, یہ ان کا مسئلہ ہے, چلو ان کی خاطر ہم اس کو بدل کے عید قیامت المسیح کر دیتے ہیں. تو عید تو ہے, عید تو منانی چاہیے کیونکہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے. ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں, اس کے اوپر لفظ کا کوئی بھی لیبل لگا دیں, ہم عید قیامت المسیح مناتے ہیں. بائبل مقدس میں لکھا ہے 2 کرنتھیوں 3 باب کی 6 آیت میں, لفظ تو مار دیتے ہیں, تو اپنے ایمان سے جیتا رہے. بیٹی خاطر جمع رکھ, تیرے ایمان نے تجھے اچھا کر دیا. جب ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ایمان سے, عقیدے سے اور اپنے پورے دل و جان سے مناتے ہیں کہ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید ہے, تو ہمارے ذہنوں میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی کہ ہم دیوی دیوتاؤں کا ذکر کریں. لہذا اگر یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ خداوند یسوع مسیح جی اٹھے تو ہمیں وہ دن منانا چاہیے. اگر کم ایمان اور زیادہ علم والے لوگوں کو اس بات سے ٹھوکر لگتی ہے تو چلے ہم اس کو ایسٹر نہیں کہتے, لیکن عید قیامت المسیح کہہ کر مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے اور منانا چاہیے. ناظرین, اس چھوٹی سی ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. ہیپی ریزریکشن ڈے. آپ سب کو عید قیامت المسیح مبارک ہو.